बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फ़ारूक है और आप देख रहे हैं मुनीब फ़ारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की जो डेवलपमेंट्स हैं मैं चाहता हूँ ज़रा आपके सामने रखती जाएँ। जैसा कि मैं अर्ज़ करता रहा कि अगर बुनियादी तौर पर देखा जाए और मेरे पिछले जितने भी व्लॉग्स हैं तोशा खाना केस के हवाले से और इमरान खान साहब की जो सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त थी उसके हवाले से मैं आपके सामने जो व्यू पॉइंट रखता रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी असेसमेंट उसमें दुरुस्त साबित हुई कि इमरान खान साहब को सज़ा मुअत्तली की हद तक रिलीफ मिल जाएगा और वो आपके सामने रिलीफ मिल गया। जो दूसरी बात मैं आपके सामने करता रहा हूँ वो ये कि इमरान खान साहब को बाहर नहीं आने दिया जाएगा। आपके सामने जो डेवलपमेंट हुई वो आज आपके सामने है। आपको बताऊंगा कि एक तो फ़ैसला क्या है, फ़ैसले से इमरान खान को किस हद तक रिलीफ मिला है, जो साइफ़र केस के अंदर उनको गिरफ़्तारी उनकी डाली गई है उसका अगली स्टेज क्या है और क्या क्या हो सकता है इमरान खान साहब के लिए, उनको यहाँ फ़ायदा कितना होगा, नुकसान कितना होगा, और जब उनकी अहलिया उनकी बहनें उनसे मिल रही थीं तो उस वक्त हालात मामलात क्या थे। और मैंने जो अपने सोर्सेज से अपने कुछ दोस्तों से बात करने की कोशिश की कि वहाँ पर हालात क्या थे, तो ज़रा अटक जेल का सूरत हाल भी आपके सामने रखेंगे। इस पूरे मामले के अंदर आज बहुत ही खुलकर मुस्लिम लीग नून ने ये ऑनस्लॉट किया है चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान पर, उमर अता बंदयाल साहब पर। उसके पीछे क्या वजह है वो ढके छुपे अल्फाज में तो वो था, लेकिन आज तो बहुत ही तमाम हदें क्रॉस करके चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान पर तनकीद की गई है। ज़रा उस हवाले से भी आपको बताएंगे कि क्या सूरत हाल है। और एक नई डेवलपमेंट हो रही है जो कि शायद आपको भी सोच में मुब्तला कर देगी कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो सकता है, होने क्या जा रहा है। इस हवाले से आपके सामने मैं डिटेल्स रखूँगा। सबसे पहले आज जब इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तली के हवाले से महफूज फ़ैसला उसमें ताख़ीर हुई, वो सुबह 11 बजे सुनाया जाना था और फिर वो काफ़ी लेट तक, समझे कि वो कोई 12 बजे के बाद उसको सुनाया, मतलब वो तकरीबन कोई समझे 1 बजे के करीब उसको सुनाया गया। ये ताख़ीर किस वजह से थी मैं आपको ये बता देता हूँ। देखिए, फ़ैसला तो अदालत ने रिज़र्व कर लिया था और जो जज साहिबान का, चीफ़ जस्टिस साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं और जहांगीरी साहब जो जज हैं, उनका कंसेंसस पहले भी इस बात पर था और रहा कि ये सज़ा मुअत्तल होनी है। मैं आपको पहले भी कहता रहा कि ये सज़ा कानूनी एतबार से ये सज़ा मुअत्तल होनी थी और हो गई है। अब सूरत हाल क्या है, देखिए सज़ा मुअत्तल हुई है, लेकिन इमरान खान साहब की जो कन्विक्शन है, यानी उनको जो कन्विक्ट किया गया है तोशा खाना केस के अंदर ट्रायल कोर्ट की जानिब से, वो कन्विक्शन मौजूद है। इमरान खान साहब तमाम तर पार्लिमानी ओहदों के लिए नाअहल हैं, वो किसी इलेक्शन में कंटेस्ट नहीं कर सकते एज वी स्पीक अब तक। और बड़ा क्लियर मौजूद है ये आइन के आर्टिकल 63 के अंदर कि अगर कोई शख्स कन्विक्टेड होगा तो वो नहीं मेंबर पार्लियामेंट बन सकता। तो ये बात तो बड़ी क्लियर है। अब इमरान खान साहब का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या मुस्तकबिल है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मुस्तकबिल है कि उनकी जो ओरिजिनल अपील है वो दरख्वास्त, वो कहा जाएगा जी कि इस अपील का फ़ैसला किया जाए और उस फैसले को जो कि ट्रायल कोर्ट का है उसे कलअदम करार दिया जाए। वो स्टेज अब आगे आएगी, आहिस्ता आहिस्ता चलेगा वो मामला, लेकिन उनकी कन्विक्शन मौजूद रहेगी। और कन्विक्शन की वजह से, क्योंकि वो उस मामले में सज़ा याफ्ता हैं, कन्विक्शन उनकी हुई हुई है, तो इस वजह से उस कन्विक्शन की वजह से उनकी जो नाअहली है वो बरकरार है और बरकरार अभी रहेगी जब तक ट्रायल कोर्ट का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ओवरटर्न नहीं हो जाता, या अगर उनकी अपील रिजेक्ट कर दी जाती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। ऐसी सूरत हाल में इमरान खान साहब के लिए जो जेल टर्म है वो दोबारा शुरू हो जाएगी, वो क्योंकि अभी तो वो सज़ा मुअत्तली के ऊपर आए हैं, कन्विक्शन तो मौजूद है। लेकिन अगर कन्विक्शन को अदालत कह देती है कि नहीं जी कन्विक्शन ये दुरुस्त है, और अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये कहती है कि कन्विक्शन बिल्कुल ठीक कन्विक्ट हुए हैं इमरान खान, तो फिर इमरान खान साहब को वापस उनकी जो सज़ा मुअत्तली का जो ऑर्डर है वो वापस ले लिया जाएगा, वो जेल चले जाएंगे दोबारा। लेकिन फ़िलहाल ऐसा नहीं हो रहा है। इस मामले में उनकी सज़ा मुअत्तल हो चुकी है और इमरान खान साहब की नाअहली बरकरार है क्योंकि उनकी कन्विक्शन बरकरार है। अभी इस पर मामला आगे चलेगा। अब मैं आपके सामने हमेशा कहता रहा कि जो माहौल है वो यही है और जो मामलात हैं वो यही हैं कि इमरान खान साहब की जान खलासी नहीं हो सकती, वो बाहर नहीं निकल सकते। अब हुआ क्या है, देखिए मैंने आपको कहा था कि ये, अगर आप मेरे पिछले 3-4 व्लॉग्स देखें, कि लाइकलीहुड ये है कि इमरान खान को अटक जेल के अंदर ही रख लिया जाएगा। वही हुआ कि इस्लामाबाद की वो खुसूसी अदालत जो कि बनी हुई है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत, जिसने शाह महमूद कुरैशी साहब
جو کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کو ایکیوزڈ ہیں اس ایف آئی آر میں جو کہ ایف آئی اے کے انسداد دہشت گردی ایکٹ ونگ نے درج کی ہے. اس میں 2 لوگ ہیں جو نامزد ہیں, عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب اور ان کے ایسوسیٹس. تو یہاں یہ بات بڑی کلیئر ہوگی کہ شاہ محمود قریشی صاحب آلریڈی فزیکل ریمانڈ پہ ہیں. عمران خان صاحب کو آج توشہ خانہ کیس کے اندر ان کی سزا معطل ہوئی ہے تو ان کا وہاں سے رہائی ہونی تھی, لیکن جو خصوصی عدالت ہے اس نے کہہ دیا کہ یہ ملزم یہ فلانا فلانا, اس کو جوڈیشل ریمانڈ کا مطلب ہوتا ہے جیل کے اندر رکھا جائے, جوڈیشل ریمانڈ پر رکھا جائے, عدالت جج اپنا تحویل میں رکھا جائے جیل کے اندر, اور 30 تاریخ کو عدالت کے سامنے پیش کیا جائے. 30 تاریخ کب ہے؟ کل ہے. اب آگے کیا ہو سکتا ہے اس کیس کے اندر جو سائفر والا ہے؟ دیکھیے, شاہ محمود قریشی صاحب آلریڈی فزیکل ریمانڈ پہ تھے, 3 دفعہ, یہ تیسرا ایکسٹینڈ ہوا ہے ان کا فزیکل ریمانڈ. کل عین ممکن ہے کہ عمران خان کو جب وہاں پر پیش کیا جائے گا, اگر اس عدالت کے اندر اگر سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, ان کو جب وہاں لایا جائے گا تو عدالت کہے گی کہ ٹھیک ہے, عدالت سے جو ایف آئی اے ہے اس کی جے آئی ٹی ہے, مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ وہ بھی عمران خان کا 15 دن کا, کم سے کم 15 دن کا ریمانڈ چاہ رہے ہیں کہ فزیکل ریمانڈ عمران خان کا ان کو ملے, تاکہ جو جے آئی ٹی ہے ایف آئی اے کی وہ تمام تر جے آئی ٹی بیٹھے اور عمران خان سے تفتیش کرے. وہ بھی بڑا ٹف کام ہوگا, کیونکہ یہ ذہن میں رکھیے کہ جیل کے اندر تو سزا ہو جاتی ہے, آپ چلے جاتے ہیں جیل کے اندر, ایک روٹین آپ کا بن جاتا ہے, آپ بس ٹھیک ہے آپ ایک سزا کاٹ رہے ہیں. یہ جو فزیکل ریمانڈ ہوتی ہے نا, جسمانی ریمانڈ اسے کہا جاتا ہے, یہ چاہے نیب کا ہو, چاہے ایف آئی اے کا ہو, چاہے اے این ایف کا ہو, چاہے پولیس کا ہو, یہ بڑے ٹف ہوتے ہیں, کیونکہ نہ آپ کو کوئی ڈھنگ سے سونے دیتا ہے, نہ آپ کو کوئی ڈھنگ سے کوئی وہاں پر آپ کی لک آفٹر ہوتی ہے, اور بڑی ہاسٹائل انوائرمنٹ ہوتا ہے. یعنی کہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں, وہ جے آئی ٹی والے آتے ہیں, فلان ہے, یہ ہے, وہ ہے, سوالوں پہ سوال, ایک چیز جس پہ ان کی سوئی پھنس جائے وہ پوچھتے رہتے ہیں, آپ یہ بتائیں اس کا کیا ہے. عمران خان صاحب کے لیے جو سب سے زیادہ پرابلمٹک چیز ہے وہ یہ کہ وہ کہتے ہیں میں نے سائفر گم کر دی ہے. وہ اپنی جگہ, شاہ محمود قریشی صاحب نے کچھ باتیں ریویل کی ہیں جو کہ ایف آئی اے کے پاس ہیں, وہ اپنی جگہ. اسد عمر صاحب کی ریویلیشنز میں نے آپ کو بتا چکا ہوں, انہوں نے کہا بھائی جان ہمارا کچھ نہیں ہے. یہ میں تیسری دفعہ ایسے کر کے بتا رہا ہوں کہ انہوں نے بھی ایسے کر کے بتایا تھا کہ جناب والا میرا کچھ نہیں ہے, سب ان سے پوچھیں. ہم بیٹھے ہوئے تھے میٹنگ کے اندر, میں نے تو نہیں کہا تھا نا کہ اس کے اوپر بیانیاں بنائیں, یہ عمران خان صاحب کی ذہن کی اختراع تھی. تو لہٰذا یہ تمام تر جو شواہد سامنے آئے ہیں, جو انکشافات کیے گئے ان شخصیات کی جانب سے, عمران خان صاحب کو اب ان کا ڈائریکٹ سامنا کرنا پڑے گا. پہلے بھی ایک دن انہوں نے کیا ہے, لیکن اب عین ممکن ہے کہ ان کا فزیکل ریمانڈ عدالت دے دے. چلیں وہ 15 دن کا مانگتے ہیں, 15 دن نہیں تو وہ 6 دن کا دے دیں گے, 4 دن کا دے دیں گے, عدالت ریمانڈ دے دے گی. ایسی صورتحال میں جب ریمانڈ پھر کمپلیٹ ہوتا ہے, پھر جو پروسیکیوٹنگ ایجنسی یعنی یہاں پر ایف آئی اے ہے, وہ اپنا چلان عدالت میں پیش کرتی ہے, اور پھر وہ ایک سارا معاملہ پیش ہوتا ہے. پھر اس کے اندر کہا جاتا ہے کہ جی ٹھیک ہے, آپ کو فرد جرم عائد ہو گیا. پھر اس کے اندر پھر پورا کرمنل ٹرائل کا پروسیس ہے, گواہ پیش کیے جاتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. وہ پھر سارا, اس دوران کیا شاہ محمود قریشی صاحب اور عمران خان صاحب کو بیلز مل جائیں گی اور وہ اپنے وکلاء کے ذریعے یا خود عدالت میں پیش ہوتے رہیں گے؟ میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب کو کوئی باہر آنے دے گا. ان کو یا فزیکل ریمانڈ یا جوڈیشل ریمانڈ, بیل نہیں کوئی ہونے دے گا, کیونکہ بیل شروع ہوگی پھر نیچے عدالتوں سے. سائفر والے کیس میں ٹرائل کورٹ, پھر ہائی کورٹ, پھر سپریم کورٹ. تو اتنی جلدی مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کو کوئی اس معاملے میں بیل دے گا, کیونکہ اس کی نوعیت توشہ خانہ والی نہیں ہے. توشہ خانہ والا جو کیس ہے وہ کیا ہے جی, آپ نے مس ڈکلیریشن کر دی ہے. یہ جو کہتے ہیں نا جی خانہ کعبہ کی امیج والی گھڑی چوری کر لی اور وہ بیچ دی اور فلاں, اس کا جو ایک اسپیکٹ ہے نا نیب والا, وہ نیب اس کی علیحدہ انکوائریاں کر رہا ہے, وہ اور چیز ہے. جو توشہ خانہ والا ہے اس کی سزا میکسیمم دیکھیں, سزا 3 سال تھی, 3 سال انہیں مل گئی, ساتھ جرمانہ مل گیا, وہ سزا معطل ہے. لیکن جو سائفر والا معاملہ ہے اس کے اندر سزا بھی سخت ہے, اور یہ ایجنسی بھی بڑی سخت ہے. یہ الیکشن کمیشن نہیں ہے, یہ ایف آئی اے, اور وہ بھی ان کا جو ٹیررزم کا ونگ ہے وہ ہے, اور وہاں موجود ہے جے آئی ٹی, بن گئی ہے خصوصی عدالت آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت. یہ معاملہ زیادہ سنگین ہے, زیادہ اس کی جو ڈراسٹک امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں اور کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب کو اس کا اندازہ ہے, ہو بھی چکا ہے, اور عمران خان صاحب کو بھی اس کا اندازہ ہوگا. اتنی جلدی یہاں سے یہ ریلیف نہیں مل سکتا. باقی غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے. یہ چیز آپ ذہن میں رکھیے کہ اس کے اندر کیا ہوگا کہ وہ ریمانڈ مانگیں گے, ریمانڈ مل سکتا ہے. اب ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ عمران خان کی جو یہاں سارا سلسلہ چلے گا یہ کتنی سپیڈلی ہوتا ہے, کتنی جلدی ہوتا ہے. دیکھیے جو
آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے اندر ترامیم کی گئی ہیں یا اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو یہ کوئی بڑا لمبا عرصہ چلنے والا کام نہیں ہے. جی آئی ٹی نے اپنی رپورٹ کمپائل کرنی ہے اور جس دن سے یہ سلسلہ شروع ہے انہوں نے میرے خیال میں 30 دن کے اندر اندر اس کو بتا دینا ہے کہ ہماری یہ رپورٹ ہے جی, ہمارا یہ چلان ہے. ہمارے مطابق عمران خان کا اتنا قصور ہے, شاہ محمود صاحب کا قصور ہے نہیں ہے, اسد عمر صاحب اس میں انوالو ہیں یا نہیں ہے, اعظم خان صاحب کا کتنا قصور ہے, وہ انہوں نے ان کی جو ذمہ داری ہے اس کا تعین بھی کرنا ہے. لیکن 2 لوگ میں بار بار کہوں گا وہ نامزد ہیں اس مقدمے کے اندر, وہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی. ان کے بارے میں سخت موقف رکھا جا رہا ہے. آگے چلتے ہیں. دیکھیے یہ بات بہت پہلے طے ہو گئی تھی کہ عمران خان صاحب نے جو کر لیا ہے اس کے بعد ان کو معافی نہیں مل سکتی اور ان کے لیے مسائل کم نہیں ہوں گے, بڑھیں گے. ہمیں روز نظر آتا ہے. انصاف ملنا چاہیے, انصاف سب کو ملنا چاہیے اور انصاف کا قتل نہیں ہونا چاہیے. آج شہباز شریف صاحب نے ایک ٹویٹ کی یا ان کا بیان آیا کہ جی وہ لاڈلے کو انصاف میں, لاڈلے کو سزا معطل ہوگی. دیکھیے لاڈلے ہیں یا نہیں, لاڈلے وہ بالکل ہیں. عمر عطا بندیال صاحب کے لاڈلے ہیں, چیف جسٹس صاحب کے لاڈلے ہیں عمران خان, اور عمران خان کے لیے انہوں نے جو نئے کام چیف جسٹس صاحب نے فرمائے ہیں اپنے فیصلوں کی صورت میں اور اپنے آبزرویشنز کی صورت میں, وہ اپنی مثال آپ ہیں. لیکن اس توشہ خانہ کیس کے اندر سب کو پتا تھا, اندھوں کو بھی پتا تھا کہ سزا معطل ہونی تھی, تو کم از کم اپنا یہ فیکٹ درست رکھے, یہاں سزا معطل ہونی تھی. ہاں جو آگے والے معاملات ہیں وہ سخت ہیں. ابھی تو پولیس ان کے پیچھے آنے والی ہے 9 مئی والے واقعات کے اوپر, کیونکہ پولیس نے آلریڈی اجازت لی ہوئی ہے کہ جی ہم نے انہیں گرفتار کرنا ہے, ہم نے ان سے پوچھنا ہے. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں, عمران خان صاحب کے جو بھانجے ہیں احسان نیائی صاحب, سخت گلٹ کا شکار ہیں اور ان کو سخت افسوس ہے اور پشیمان ہے. سمجھیں کہ ایسی کیفیت میں مبتلا ہیں اس وقت, وہ باقاعدہ فوج کے حوالے ان کو کیا گیا ہے کہ وہ بس کہتے ہیں کہ جی میں نے پتہ نہیں میں نے یہ گناہ کیسے کر دیا, میں اتنا بے روی کا شکار ہو گیا اور اتنا زیادہ میں تھا کہ پتہ نہیں میں کس ذہنی کیفیت میں مبتلا تھا. اس ذہنی کیفیت کا بھی پتہ انہوں نے کچھ لوگوں کو بتایا ہے کہ جی یہ سوچ پی ٹی آئی کے اندر آ چکی تھی کہ عمران خان پاکستان یا ریاست پاکستان یا فوج سے زیادہ تگڑے ہو چکے ہیں. عمران خان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا, اور عمران خان نے کہا تھا کہ یہ میں ایسا انقلاب لاؤں گا کہ فوج کی حاکمیت, فوج کی ہیجمنی اس ملک سے ختم ہو جائے گی. اور عمران خان نے کہا تھا کہ میں نے پاکستان کے عوام کو اتنا انلائٹن کر دیا ہے, اتنا تگڑا کر دیا ہے کہ جی فوج کو بھی وہ رنگیت دیں گے اور کوئی میرے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا, ایسی کی تیسی. یہ وہ سوچ تھی جو عمران خان کے اندر تھی, پھر ان کے قریبی رفقا کے اندر آئی, پھر وہ سیاسی شعبدہ باز, سیاسی خوش آمدی لوگ جو کہ عمران خان کے ارد گرد جن کی بہت آت تھی, جو کہتے تھے نا تیرا باپ بھی دے گا آزادی, تیرا باپ بھی دے گا آزادی. تو وہ میں نے کہا تھا نا بار بار کہ وہ کون سے باپ کی بات کرتے ہیں بھائی آپ, اس باپ سے جس کی خوشنودی اب حاصل کرنے کے لیے آپ لوگ کبھی ادھر چھلانگیں مارتے ہیں, کبھی ادھر چھلانگیں مارتے ہیں, اور بس نہیں چل رہا آپ کا کہ یار ہمیں کوئی موقع ملے, ہمیں انٹری ملے دوبارہ, ہم جا کے کہیں گے جناب ہم آپ کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. تو یہ ان لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ بس آپ اتنی انت نہ اٹھائیں کہ آپ قدرت کا بیر پال لیں. تو جن لوگوں نے یہ کیا آج وہ بھرپائی کر رہے ہیں, سب کی بھرپائی ہو رہی ہے. اللہ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اتنی سخت باتیں اب نہیں کہی, اب یہاں گڈ ٹو سی یو والے جج, گڈ ٹو سی یو والے جج. دیکھیے عمر عطا بندیال صاحب کو یہ بات پتہ ہے کہ وہ اتنے کنٹروورشل ہو چکے ہیں ایز چیف جسٹس کہ شاید اگر ثاقب نثار صاحب سے زیادہ نہیں تو ثاقب نثار صاحب سے کم کنٹروورشل جج بھی وہ نہیں ہے. فرق صرف یہ ہے کہ جو عمر عطا بندیال صاحب ہیں وہ ایک ریفائنڈ جج تھے, لائق وکیل, بہت اچھے سلجھے ہوئے شخصیت. میں اب بھی ان کا احترام کرتا ہوں ایز اے ہیومن بینگ, بڑے اچھے نفیس انسان ہیں. بٹ ایز اے جج انہوں نے اپنی جو پورا ان کا جو ایز اے جج ایک کریئر تھا اس کا بیڑا غرق کر دیا, اور انہوں نے وہ کام کیا ہے. اور عمران خان صاحب کی محبت میں اور اپنے فیملی پریشر کے اندر, اور پھر جو ان کی خوش دامن کی وہ جو آڈیوز بالکل وہ ان ایتھیکل ہیں, میں کہتا ہوں جی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. ان کو چاہیے تھا کہ اگر ان پہ کوئی الزام لگاتا ہے تو وہ قاضی ہیں بائی دی وے,
قاضی وہ ہوتا ہے جج، قاضی کو اگر دیکھا جائے ہسٹوریکلی دیکھا جائے تو قاضی کے حوالے سے تو یہ انسٹرکشنز تھیں کہ قاضی پہ اگر حرف آ جائے تو قاضی قاضی نہیں رہتا، وہ اپنے منصب سے خود علیحدہ ہو جاتا ہے۔ یہاں تو جو ہمارے ملک میں قاضیوں کا حال ہے، اور جو ہمارے ملک میں جناب عمر عطا بندیال صاحب کی سپریم کورٹ کا حال ہے، کہ اس حد تک چیف جسٹس تو یار ناصر الملک صاحب بھی رہے، تصدق گیلانی صاحب بھی رہے، اور بھی کئی نیک نام لوگ ہوں گے وہ بھی رہے۔ آپ نے تو افتخار چودھری کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، ان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، ثاقب نثار صاحب کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، آپ نے کھوسا صاحب کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، آپ نے تو پتہ نہیں کیا کیا کر دیا۔ لبادہ آپ نے اڑا ہوا ہے کہ جی میں نے قانون اور انصاف، بھائی کاہے کا قانون اور انصاف آپ ڈسپینس کر رہے ہیں؟ تو اب مسلم لیگ نون کیونکہ حکومت سے نکل چکی ہے، اب یہ کریٹیکر حکومت، انہوں نے کہا جی بندیال صاحب تو ویسے ہی جاننے والے ہیں، تو جو جانے والا ہو اس کو تو پھر ہر کوئی آتے ہوئے نا اپنا ہاتھ سیدھا کر رہا ہوتا ہے۔ تو آج اس طرح شہباز شریف صاحب نے بھی بیان جڑ دیے، باقی نے بھی جڑ دیے، لیکن جو عمر عطا بندیال، میں کہتا ہوں جی سیاسی جماعتیں جو مرضی کہیں، کیا عمر عطا بندیال صاحب نے اپنی عزت کمائی بار کی نظر میں؟ نہیں۔ کیا انہوں نے عزت کمائی پاکستان کی عوام کی نظر میں؟ جواب نہیں میں۔ عمر عطا بندیال صاحب چیف جسٹس پاکستان بصد احترام، انہوں نے خود کو ایک سیاسی پولیٹیکل جج ثابت کیا ہے، اور یہ کام انہوں نے اپنے فیصلوں سے اور اپنے کانڈکٹ سے کیا ہے۔ عمران خان صاحب کو ریلیف دینے کے لیے وہ اب بھی آخری زور لگائیں گے، ان کی بہت سی کوششیں ہوں گی کہ کسی نہ کسی طرح معاملہ چلا جائے، اور ان کے وکلاء بھی اس چیز کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے ان کی عدالت میں دروازے کھٹکھٹاتے رہیں گے۔ ملے ریلیف نہ ملے وہ بات کی بات ہے، لیکن آج کی جو ڈیولپمنٹس ہیں یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، اس کا فیڈ بیک آپ ضرور دیجیے گا، اور آنے والے کچھ دنوں کے اندر میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ ہم اس کی فریکوینسی کو اتنا بڑھائیں کہ ہم آپ کو ایک اچھا تجزیہ حالات حاضرہ کے اوپر صبح بھی دیں۔ اس کے علاوہ بھی مجھے بہت سے دوست جو سجیسٹ کر رہے ہیں کہ جی آپ، میں کوئی اتھارٹی نہیں ہوں نہ کیریئر کاؤنسلنگ پہ نہ کوئی اور چیزوں پہ، لیکن سوشل ایشوز کے اوپر بھی میں چاہتا ہوں کہ جو میرا مشاہدہ ہے اپنی پریکٹیکل لائف کا وہ میں آپ سے ضرور شیئر کروں، اور اگر کوئی چیز میرے کسی تجربے سے آپ کو بینیفٹ کر سکتی ہے تو کیوں نہیں، وہ میں آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا۔ آپ سب کی محبت کا اور انکریجمنٹ کا بہت شکریہ۔